बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अलमा साहब के साथ है। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ आज की अच्छी बात से करेंगे। हमारा पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए ये है, ज़िंदगी एक खूबसूरत नेमत है, इसे हमें शुक्र, सब्र और हौसले के साथ गुजारना है। जी हाँ, कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त गुजर जाता है, हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है। तो मुश्किल वक्त डिप्रेशन है और ख़ास तौर पे ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं, इसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ रही है। गर्मी बहुत बढ़ गई है और डे बाय डे गर्मी बढ़ती चली जाएगी, लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। तो आवाम जो है फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन में हम कहीं ना कहीं हमसे ऐसी कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हमसे हो जाते हैं, हम लोगों को इस तरह से ट्रीट कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। हम बिहेव इस तरह से करते हैं लोगों के साथ कि वो बाद में हमें एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि शायद उस वक्त हमने थोड़ा सा हार्श रवैया जो है वो अपनाया था। लेकिन हमें एडमिट हो जाना, रियलाइज़ हो जाना, ये बड़ी अच्छी बात है। परेशानियों की मैं बात कर रही थी तो परेशान हर शख्स अपनी जगह पर है। परेशानियाँ मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। तो परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं अगर हम मेहनत के साथ, लगन के साथ इनका सामना करें तो ये परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। इनको ख़त्म हमने करना है, आपने करना है अपनी ज़िंदगी में। कोई दूसरा आके ये काम नहीं करता है। अपनी ज़िंदगी में ये काम हमेशा आपको ख़ुद करना पड़ता है, ये सोच करके कि वक्त जो है वो गुजर जाता है, वक्त का पहिया बदलता रहता है। अच्छा वक्त गुजर गया, अगर बुरा वक्त आ गया तो ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। तो यही आज का हमारा पैगाम है कि हमने कामयाबी का रास्ता चुनना है और कामयाबी का रास्ता चुनने के लिए हमें जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं उनका हंस करके, बहादुरी के साथ और मेहनत करके उनका मुकाबला करना है। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट में जी हम बात करेंगे जिस्म की बीमारी कौन सी ऐसी है जिसको हम फ़ौरन महसूस कर लेते हैं। दिलो दिमाग की खामोश तकलीफ़ अक्सर हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते। हमारे बॉडी में कहीं पेन होता है तो हमें फ़ील आ जाता है, सिग्नल आता है कि सर में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन ना हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारा दिल उसको किस तरह से लेकर के चल रहा है, क्या परेशानियाँ हैं, उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दूसरों से इजहार नहीं कर पाते हैं। वो ऐसी चीज़ें हैं जो बयान नहीं हो पाती हैं। क्या वजह है कि आज हर दूसरा फ़र्द बेचैनी, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है। ये डिप्रेशन जब बढ़ता है तो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फ्रस्ट्रेशन में फिर जाहिर है लड़ाइयाँ होती हैं, अपनों से दूरियाँ होती हैं, रिश्तों में खलिशें पैदा हो जाती हैं और ये बढ़ती बढ़ती फिर हमें बहुत नुकसान देती हैं। तो हमने इन सबको ओवरकम करना है, इसीलिए आज हमने ख़ास तौर पे इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में मारूफ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर फ़ायज़ा ज़रीन साहिबा आज मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ायज़ा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़ायज़ा, ज़हनी सेहत से हम असल में क्या मुराद लेते हैं? ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करती है ना, बहुत हद तक मुतासिर करती है। बिल्कुल, ज़हनी सेहत जो है वो जिस्मानी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका तो फ़ौरन ही इलाज करने की तरफ जो है वो माइल हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने मेंटल कंडीशंस को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते और अगर रिकग्नाइज़ कर लेते हैं तो उसको डिस्कस करने में और उसको मेंशन करने में हम बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं। इसी वजह से ज़हनी बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और 80-90% जो है वो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी ज़हनी बीमारियों की वजह से है। सही। तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो मेंटल हेल्थ की वजह से ट्रिगर होते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं डॉक्टर, हम दूसरों के साथ उनको नहीं शेयर कर पाते हैं ना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, हमारे कुछ पर्सनल मैटर्स ऐसे होते हैं कि हम चाहते हुए भी लोगों के साथ नहीं उसका इजहार कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोगों को क्या उनका ट्रीटमेंट होता है, क्या उनको करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? सबको मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर कोई अपनी मेंटल हेल्थ में, हम असल में हमारा सोशल लाइफ ऐसी है, सोशल सराउंडिंग्स ऐसी है कि अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है तो उसी बंदे को ब्लेम किया जाता है कि जो किसी मेंटल इशू में सफ़र कर रहा है। तो एक तो सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए जो सराउंडिंग्स में है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई किसी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपके पेरेंट्स हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, आपके बहन भाई ज़ाहिर है ये जो दौर चल रहा है हर एक अपनी ज़िंदगी में बिजी है, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो आपको नहीं सपोर्ट करते हैं, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए आपको?
فزیشین کے ساتھ کھل کے بات کریں، ہے نا، کیونکہ اس سٹیج پہ ڈاکٹر کی ہیلپ بہت ضروری ہے. تو اس میں بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہ ہو، کسی بھی پروفیشنل کے ساتھ کھل کے بات کریں. جو بھی کنڈیشن ہے اس وقت ان کو ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک فزیشین ہی جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے. اور اسی لیے وہ بڑے کہتے تھے نا کہ اپنے ڈاکٹر سے اور وکیل سے کبھی نہ تو کوئی بات چھپانی چاہیے اور نہ جھوٹ بولنا چاہیے. بالکل، ہے نا، کوئی نہ کوئی حل تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ اب جو مینٹل ڈیزیزز ہیں وہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری سوشل سراؤنڈنگس میں ایٹماسفیئر اس قسم کا ہو گیا ہے. ایک قسم کی دوڑ لگی ہوئی ہے، فائنینشیل بھی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں، ینگسٹر جو ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو اس میں ہمیں اپنی تھوڑی سی ویلیوز کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا. جو ہماری اپنی ویلیوز ہیں، جو ہماری اپنی اسپرچول ہیلتھ ہے، اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیک کرنے سے بھی بہت سی مینٹل ڈیزیزز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جی اچھا ڈاکٹر فائزہ، یہ ڈپریشن اور انزائٹی کیوں ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ کلائمیٹ چینج بھی ہے، پھر مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہماری انکم وہی ہے، ہماری آمدنیاں مجال ہے کہ ٹس سے مس ہوئی ہوں، بڑی ہوں، ٹھیک ہے، اور مہنگائی جو ہے آئے روز اس کا گراف آپ دیکھیں کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل، یہ بھی ہے کہ انکم کم ہو گئی ہے اور ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں ہی یہ حالات چل رہے ہیں. لیکن پوری دنیا میں اگر آپ ٹیکسز دیتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے، آپ کو اتنا پے بھی کیا جاتا ہے، آپ کو ان ٹیکسز کے بدلے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. وہاں کی حکومتیں آپ کو پھر زندگی بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ ہر کوئی پاکستان چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، بہترین مواقع ڈھونڈتا ہے اچھے فیوچر کے لیے. ہر کوئی پاکستان چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا. یہاں پہ سروائیو کرنا تو اپنے لائف سٹائل کو سمپلیفائی کرنا ہوگا. تو یہ مطلب یہ ڈپریشن کی کاز ہے، ایک بہت بڑی کاز ہے آج کل. تو بہت بڑی ایک کاز ہے، کیونکہ پیٹرول اور باقی چیزوں کے ایکسپینسز زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس آتے ہیں پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ہم پیٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے پریشان. بالکل، فائنینشیل چونکہ برڈن زیادہ ہو گیا. بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ تو ہر حال میں کنٹینیو کرنی ہے، اور باقی اگر کسی کی صحت کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرانا ہے. تو موسٹلی پیشنٹ یہی کہتے ہیں کہ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، اس لیے آپ اپنے فیس جو ہے وہ کم کر دیں. چلے ڈاکٹرز پہ بھی ایک برڈن آ گیا. اچھا، گھریلو ماحول اور سوشل میڈیا، یہ ہماری جو ذہنی بیماریاں ان کے بڑھنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ بہت ایک میجر رول پلے کرتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ولاگز دیکھتے ہیں اس میں ایک پرفیکٹ لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے کہ ایک پرفیکٹ لائف سٹائل ہے، اس میں ان کی ڈریسنگ ہے، اس میں ان کی سراؤنڈنگ جو ہے، ان کی ریزیڈنس ہے، اور باقی ان کے کچن ہے. تو اس کو دیکھ کے بہت سی لڑکیاں کمپلیکس میں آ جاتی ہیں، بہت زیادہ شو آف کیا جاتا ہے. بہت سی جو ہیں وہ ایک آئیڈیالائز کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے ایک ڈریم ورلڈ بن جاتا ہے ہر وقت میک اپ میں رہنا ہے، آپ نے آپ کے بال بنے ہوئے ہیں. اگر ان کو اس طرح کی لائف نہیں ملتی، اس طرح کا لائف پارٹنر نہیں ملتا، تو وہ پھر ڈپریشن میں الٹیمیٹلی آ جاتی ہیں. تو سوشل میڈیا بہت زیادہ اس میں ہے. ایک تو ہیبٹ بھی ینگسٹرز کی بن گئی ہے کہ ہر وقت اسکرین ٹائم ہے، اسکرین ٹائم. اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہماری نروز لیتھارجک ہو جاتی ہیں، اور ایک بایولوجیکل چینجز آتے ہیں، ہمارے ہارمونل چینجز آتے ہیں باڈی میں، وہ بھی ڈپریشن کا ایک ریزن بن جاتا ہے. دوسرا، سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ پرفیکٹ لائف دکھانا جو کہ ہماری حقیقت میں، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، تو وہ ہمارا لوگوں کو کلچر نہیں ہے. تو وہ ہمارے جو موسٹلی بیکورڈ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں ان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ عام انسان کیسے پہچان سکتا ہے کہ وہ صرف وقتی دباؤ میں کسی پھر سنجیدہ ذہنی مسئلے سے وہ دوچار ہو رہا ہے کہ وہ آگے جا کر کے لیے اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈائگنوز ہی نہیں کر پاتے. ان کو صرف فزیکل پرابلم ہوتا ہے، جیسے ان کی گٹ ہیلتھ میں پرابلم ہوتا ہے، پیلپیٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایکنی بن جاتی ہے، اسکن پرابلمس جو ہیں بار بار ٹریگر ہوتے ہیں. تو انڈر لائن کاز میں یہ اس میں اسکن پرابلم میں الرجی بھی آ جاتی ہے. الرجی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آٹو امیون پرابلم ہوتا ہے نا، ہماری امیونٹی اس کی وجہ سے کافی متاثر ہوتی ہے. اچھا، تو ایکنی کے بہت سے کیسز جو ہیں وہ ٹریگر ہوتے ہیں. ایکنی اور باقی اسکن کے ملٹیپل پرابلمز ہیں، خاص طور پہ ایکنی جو ہے بہت زیادہ اس کے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں.
تو پیشنٹ ڈائگنوز ہی نہیں کر پاتا کہ اس کو ڈپریشن ہے. جب ڈائگنوزس کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اٹ سیلف کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہی سارے پرابلم ٹریگر ہو رہے ہیں. سلیپ پرابلمز آ جاتی ہیں, خاص طور پہ جو ہے وہ پیشنٹ یہ فیل کرتا ہے کہ کھانا اس کو ہضم نہیں ہوتا, گٹ میں پرابلم ہے. IBS کا ٹریٹمنٹ کراتے رہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہوتا ہے. تو جو شارٹ آپ بتا رہی ہیں کہ یہ ڈائگنوز کرنا کہ یہ ایکیوٹ مینٹل پرابلم ہے یا کہ ایک کرونک ہے, تو اس میں سم ٹائم پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیمپرامنٹ میں ایک واضح ڈفرینس فیل کرتا ہے, برداشت میں کمی آ جاتی ہے, اور اس میں جو ہے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ میں دوسری بات یہ کہ وہ اوور تھنک کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی بات اس کے مائنڈ میں بار بار چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. فیملی میں اتنی ہیلپ نہیں ہو سکتی جتنا ایک پروفیشنل آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ اس سچویشن سے اپنے آپ کو کس طرح نکال سکتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ کا ہومیوپیتھی کی دنیا میں کس طرح سے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ ہومیوپیتھک ایک میرا خیال ہے واحد طریقہ علاج ہے, اور ہجامہ. یہ دونوں طریقہ علاج ایسے ہیں کہ جو نیچرلی پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتے ہیں, ہمارے نروس سسٹم کو اتنا بحال اور فعال کرتے ہیں, اتنا فنکشنل کرتے ہیں کہ پیشنٹ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے سٹریس لیول کو مینیج کر سکے. سٹریس تو جب تک زندگی ہے تب تک تو چلتی رہتی ہے, کبھی کام کی سٹریس ہے, کبھی گھر کی, کبھی کوئی نہ کوئی سٹریس رہتی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن تو ہر لائف میں آتا رہتا ہے. لیکن ہماری نروس کو اتنا انف فلیکسیبل ہونا اور اسٹرانگ ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنے سٹریس لیول کو خود سوچ سمجھ کے مینیج کرنے کے قابل ہو سکیں. اچھا, تو اس کے لیے کوئی ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے لوگوں کو, کیا کرنا چاہیے؟ امیون سسٹم بیسیکلی آپ نے اپنا اسٹرانگ کرنا ہے نا, اور آپ کی سوچ, آپ کی مطلب اگر آپ کا ذہن تندرست ہے, اور ذہن کو تندرست رکھنے کے لیے ہے نا, مینٹل پرابلم انفیکٹ ایک ایسا پرابلم ہے کہ اسے نہ صرف جو بندہ جو افیکٹڈ ہے وہ متاثر ہوتا ہے, پوری فیملی متاثر ہو جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ ماں کے ساتھ ایسا ہے تو اس کے بچے, اس کا ہسبینڈ, اس کے گھر کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے فزیکل ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں سب سے پہلے تو لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. ہمارا غیر صحت مندانہ عادات جو ہیں, جو ہماری ہیبٹس ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. لائف سٹائل, ہمارا فوڈ, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو نیچرلی ہمیں اس طرح سے پیٹرن میں لے کے آنا چاہیے جو ہماری بایولوجیکل نیڈ ہے. ہماری بایولوجیکل نیڈ ہے کہ ہمارا ٹائم جو ایک کلاک ہے اس کو ہم فالو کریں. اگر ہمارے دن کے وقت رات اور رات کے وقت دن ہے تو نیچرلی جو ہمارے بایولوجیکل نیڈز ہیں وہ ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک سوشل ڈیلیما کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہماری ایک بہت انفارچونیٹلی ہمارا لائف سٹائل ہی چینج ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا فوڈ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. کھانا ہم جو ڈائجسٹ کر سکیں, جو ایزیلی ہماری باڈی میں کنزیوم کر سکے, اس کو پریفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خواتین اور نوجوانوں میں ذہنی دباؤ زیادہ دیکھا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد حضرات. خواتین زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. خواتین ذرا زیادہ تھوڑی سینسٹیو بھی ہوتی ہیں اور اوور برڈن بھی ہوتی ہے. ان کے ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں. میں اپنی پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ فیل کریں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو پھر آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. بالکل, ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ میں نہ لے کے آئیں, کیونکہ خواتین ہوتی ہے کہ ایک ٹائم پہ انہوں نے 5 کام شروع کیے ہوتے ہیں کہ واشنگ بھی کر رہی ہیں, کوکنگ بھی کر رہی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, فون پہ بات بھی کر رہی ہیں. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے نا وہ ہماری نروس کو ویک کر دیتی ہے. تو ایک ٹائم میں ایک کام کریں اور فوکس ہو کے کریں. تو یہ بہت بڑا ایک میٹر ہے. ایک چھٹی ہوتی ہے پھر ویسے ہی نکل جاتی ہے. اگر ہم ایک کام لے کے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر چھٹی آپ کی گئی. ڈیلی روٹین میں ایسا ہوتا ہے نا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں ہی خواتین جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر مائنڈ اتنا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ وہ لتھارجک ہو جاتا ہے. اچھا, کوئی ایسے آسان کوئی ایکسرسائز, کوئی گھریلو طریقے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سٹریس سے خود کو نکال سکیں, ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مددگار ہوں. جو ہماری جو اسپرچول ہیلتھ ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ. اگر ہم اسپرچولی لیک کر رہے ہیں تو ہماری مینٹل ہیلتھ الٹیمیٹلی ڈسٹرب ہوگی. تو اسپرچول ہیلتھ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے
وہ اپنے اذکار اور اپنی بانڈنگ جو ہے اپنے رب کے ساتھ وہ اسٹرانگ کرنی ہے. صرف اسپرچول ہیلتھ میں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا ایک ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے, بس نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, اذکار کرنے ہیں, دس از لائک این ایکسرسائز. اس میں اپنی بانڈنگ اسٹرانگ کرنی ہے, اپنے دل کی بات پہلے اپنے رب سے کرنی ہے, اور اس بانڈنگ میں جو آپ کو سکون ملتا ہے اور اس میں جو آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے, دس از دا بگیسٹ ایکسرسائز. ہم سورہ رحمان کی تھیراپی کرتے ہیں, جی ہاں. اس میں ریلیکسیشن ملتی ہے. انفیکٹ اس ٹائم پہ پیشنٹ اتنا اوور برڈن ہوا ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرے, اس فیز میں سے کس طرح سے نکلے. تو جب اس کو اسپرچولی ہیلپ ملتی ہے تو وہ ایک بوسٹ ملتا ہے. اچھا, ابھی ہم اتنے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, اتنی زیادہ پیسے ضائع کرتے ہیں اسکن گلو کرنے کے لیے, اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے. ٹین ایج میں تھے جب ہم, تو ہمیں پتہ چلا کہ سورہ نور پڑھنے سے آپ کے چہرے پہ نور آتا ہے. آپ یقین کریں, ہم ساری فرینڈس, ساری کزنس اتنی سورہ نور پڑھا کرتے تھے, صبح دوپہر شام, ہمیں جب بھی ٹائم ملنا ہم نے سورہ نور پڑھنی ہے. کس سے چہرہ جو ہے ہمارا گلو آئے گا اسکن پہ, ہماری خوبصورتی جو ہے وہ بڑھے گی. اور واقعی ایسا ہوتا بھی تھا. یہ آپ کا یقین ہے, آپ کا یقین ہے, بالکل بالکل. تو ابھی آپ دیکھیں, آپ ان چیزوں سے دور ہو گئے. گئے. اکثر پیشنٹس کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے مینٹل کیسز جو ہیں ان کو ڈیل کرتی ہوں. تو میں, اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری کیمسٹری بنائی ہوئی ہے, جس طرح سے ہماری بایولوجیکل کیمسٹری ہے, اس طرح سے ہماری لائف کی ایک کیمسٹری ہے. اچھا. تو اس کیمسٹری میں جب ہمارا فارمولا لیک کر جاتا ہے, یعنی کہ ہماری اسپرچول ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے معاملات افیکٹ ہو رہے ہیں, کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو صحیح منوانے کے چکر میں جو ہے نا, وہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم ہی صحیح ہیں, ہم غلط کر رہے اور ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹاسک پورا کرنے کے لیے یا اپنے کمپٹیشن میں کچھ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اویئر ہی نہیں ہوتے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہماری جو بایولوجیکل ایک کیمسٹری کی طرح ہماری اسپرچول ہیلتھ کی کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, ہماری لائف کی کیمسٹری بنائی ہے. اس کے ایلیمنٹس کو اگر ہم ارینج کر لیں تو ہمیں کبھی بھی کوئی مینٹل پرابلم نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. آخر میں کیا آپ میسج کیا دینا چاہتی ہیں خواتین چونکہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, تو میں یہ چاہتی ہوں خواتین کے نام کوئی میسج آپ دیں. سب سے پہلے بھی میں نے جو بات کی ہے وہ یہی کہ سب سے پہلے ہماری اسپرچول ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ملٹیپل پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک مومن جو ہے اس کے لیے کبھی بھی ڈپریشن, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو میرے بندے ہیں نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو خزن, یعنی کہ ان کو کوئی ڈپریشن ہوتا ہے, کسی قسم کا کوئی ان کو انگزائٹی ہوتی ہے, غم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کیٹیگری میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کے غم سے جو ہے وہ اس کو سبسائڈ کر دیں. فائنینشیل پرابلمس ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اس چیز پہ بلیو رکھیں کہ اول اور آخر ہمارے رب کی ذات ہے جو ہمارے ساتھ ہے. جو فائنینشیل پرابلمس ہیں, جو رب ہے جس نے پالنے کا وعدہ کیا ہوا ہے, وہی آپ کے رزق کا بھی بندوبست کرے گا. اور جتنا رزق کی تقسیم پہ بھی راضی ہو جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم دی ہے نا, جس کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے وہ بڑی گاڑی کے لیے خواہش مند ہوتا ہے, اگر اللہ کی رضا ہے تو وہ اس کو بڑی 2-4 گاڑیاں دے سکتا ہے. بے شک اللہ پاک زیادہ بہتر جانتے ہیں میرے بندے کے لیے کیا صحیح ہے. جو آپ کے مالک کی رضا ہے اسی میں راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی, مینٹل بھی اور فائنینشیل بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر فائزہ زرین صاحبہ آپ کے آنے کے لیے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ گڈ مارننگ لاہور.